اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هاتين السورتين ومجلس الحسين والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدات نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين المذكورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين. اللهم اجعلهم عندك في أعلاها عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم وظالميهم ومنكري فضائلهم
من ज़मान इनकारहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुसहफ़िल करीम वल किताबिल अज़ीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, माशाअल्लाह मुख्तार नामे की आज तीसरी मजलिस से अज़ा है और तवक्को से ज़्यादा पजीराई मिल रही है। अल्लाह करीम आपकी हाज़री को, तशरीफ़ आवरी को बानी मजलिस सैयद इमरान अहसन नकवी ने जो नज़र का एहतमाम किया है और जनाब खलीफा नफीसुल हसन साहब जो बेहतरीन एहतमाम डेली माशाल्लाह कर रहे हैं, और हसन इम्तियाज़ और हुसैन रज़ा इन कम्युनिकेशंस को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, कंबर जैदी भी पढ़ने सुनने वालों के लिए, शिरकत कुनिंदगान के लिए, हाज़रीन व हाज़िरात के लिए, मोमिनीन व मोमिनात के लिए, मुस्लिमीन व मुस्लिमात के लिए, नाज़रीन व नाज़िरात के लिए ढेर सारी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह आप हज़रात व ख़वातीन को ज़िंदा व सलामत रखे। बानियान मजलिस, शिरकत कुनिंदगान, पढ़ने सुनने वालों के मरहूमीन की अल महदी सेंटर से जो ताल्लुक़ रखते थे हमारे मौलाना मोहतरम और दीगर जो भी ज़ाकिरीन, मोमिनीन, सादात, मोमिनात, अल्लाह उन सब के दर्जात को मुतआली फरमाए। इन मजलिसों में शिरकत पर हुज़ार मोहतरम को अल्लाह जज़ा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें तौफ़ीक़ इताअत व बंदगी अता फरमाए। हज़रत अमीर मुख्तार अलैहि रहमा के इखलास व वफ़ा से सबक सीख कर मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ इखलास व वफ़ा की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। इमाम के ज़ुहूर में ताजील हो, हम सब इमाम के पाबरकाब होकर करबला वालों का इंतकाम ले। हज़रात ख़वातीन, माशाअल्लाह 2 रोज़ मुसलसल गुफ्तगू हुई और आपने बड़ी पजीराई फरमाई। आज भी गुफ्तगू उसी तनासुब से इंशाअल्लाह वही 40 मिनट, लेस देन 40 बल्कि इंशाअल्लाह यही रहेगी। कल भी, कल का ऐलान अगरचे प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब फरमाएंगे इंशाअल्लाह बाद में, मगर मैं भी ताकीद कर दूं कल की मजलिस 1 घंटा लेट है क्योंकि दुआए कुमैल वगैरह है। इंशाअल्लाह दुआए कुमैल, सूरह यासीन, हदीस शरीफ किसा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक 8:30 बजे कल मजलिस शुरू होगी, ठीक 9:30 बजे मैं बैठूंगा। पूरा घंटा पढ़ने वालों का है और इंशाअल्लाह 40 मिनट मैं पढ़ूंगा। आज की गुफ्तगू का आगाज मैं इससे कर रहा हूं, पूरे कुरान मजीद में मुनतक़िमून का लफ्ज 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ। एक आयत आप समात फरमा चुके हैं, दूसरी आयत सुन लीजिए, फ़इन्ना मिनहुम मुनतक़िमून, पस हम यानी खुदा, पस हम इनसे यानी वो जो मुजरिम है उनसे हम खुदा इंतकाम लेने वाले हैं। इंतकाम लेना बंदे का जॉब ही नहीं। आप भी अपना इंतकाम खुदा पे छोड़ दें, आप हैरान व शशदर रह जाएंगे कि किस तरह वो जल्दी भी इंतकाम लेगा और अच्छा भी इंतकाम लेगा। सांप भी मर जाएगा, आपकी लाठियां भी बच जाएंगी।
یہ جلدی نہ کریں. یہ جلدی جو ہم کرتے ہیں نا، آج کسی نے برا بھلا کہا، آج کسی نے برا بھلا کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ سورج غروب نہیں ہونا چاہیے، فائر مار دینا چاہیے. اللہ کے بندو، سینکڑوں قتل کروا کے کیا حاصل کر رہے ہو؟ انتقام چھوڑ دیں اللہ پر، جو ایسا انتقام لیتا ہے کہ عبرت روزگار بنا دیتا ہے. اس لیے یہ اس آیت سے آج یہ سبق سیکھ لیں. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. ہم خدا ہو کے جب وعدہ کر رہے ہیں تو ہم پر تمہیں اعتبار نہیں ہے. تم کیوں انتقام لینا چاہتے ہو؟ ہاں، تم نے جو انتقام لینا ہے ایسا لو جیسا مختار نے لیا ہے، کہ مختار کے انتقام کو اللہ کہے میرا انتقام ہے. ایسا لیجئے. اسی طریقے سے ارشاد ہوا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. قیامت کے دن ہم پورا بدلہ لیں گے. یہ لوگ ہمارے بیچارے، اللہ ان کو ہدایت کرے، گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، دلوں پہ دل دکھا رہے ہیں، غیبتوں پہ غیبتیں کر رہے ہیں. ایک صاحب بیچارے فوت ہوئے، بڑا رحم بھی آ رہا ہے مجھے ان کے اوپر. آج بھی میں راستے میں ان بیچاروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوا آیا ہوں. تو مجھے بیچارے کہنے لگے، بس اگلے دن مر گئے. ایک دن پہلے کال کی، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے، کرونا ہو گیا تھا، ہارٹ کا مسئلہ تھا، پھیپھڑے جواب دے گئے تھے، گردے جواب دے گئے تھے. بلکہ بقول ان کے بیچاروں نے کہا کہ مولانا صاحب اب تو گھر والے بھی جواب دے گئے. اس وقت مجھے کہا، بس اشارہ کر رہا ہوں سمجھ آئیے گا، کہ فلاں کا میں نے بہت نقصان کیا ہوا ہے، اس سے کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشے یا نہ بخشے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، یہ بھی آج انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہو جائے گا، کہ یہ ہمارے لوگ جو مر رہے ہیں اکثر و بیشتر یہ خواب میں کیوں نہیں آ رہے؟ ایران عراق والے، ہندوستان پاکستان والے، آپ کو یاد ہوگا اکثر خواب میں آتے ہیں. یہاں والے اکثر خواب میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو میں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اکثر اللہ کو ناراض کر کے جا رہے ہیں. خواب میں کیسے آئیں گے؟ خواب میں تو چھوٹ ملتی ہے، بریک ملتی ہے. لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے، زبان بھی سوچ سمجھ کے چلائیے. فَإِنَّا مُنْتَقِمُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. ہم ہیں انتقام لینے والے. انتقام لینے والے ہم ہیں، یہاں پر بھی وہاں پر بھی. یہ 3 آیتیں آ گئی. اب یہ بھی سن لیجئے کہ پورے قرآن میں، کل پڑھوں گا زیادہ آیتیں، کل تھوڑی سی، کل اور پرسوں انشاءاللہ آیتیں ساری مکمل کر دوں گا 2 دن میں. کل ہمارے حاجی عباس رضا شاہ صاحب کی طرف سے، رضوی صاحب کی طرف سے آپ سب کو دعوت ہے، اور پرسوں ڈاکٹر عمران امام کی طرف سے اہتمام ہے انشاءاللہ نیاز کا. اللہ کریم بانیان مجلس کو بھی اجر دے، آپ سب کو بھی جزا مرحمت فرمائے. اللہ آپ سب کی، ہم سب کی حوائج شرعیہ بھی پورے فرمائے. بیماروں کو اللہ نام بنام شفائے کامل و عاجل و کلی عنایت فرمائے. پورے قرآن میں یہ ذرا آج سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. یہ پورے قرآن میں لفظ قصاص 4 مرتبہ آیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ایک آیت پہلے پڑھ چکا ہوں، 2 کل پڑھ دوں گا. ایک کل آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے بدلہ قتل میں. قصاص بدلہ. یہ قصہ جانتے ہیں؟ قصہ قصص، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، قصہ اسے کہتے ہیں جس کا تسلسل نہ ٹوٹے، اس کو کہتے ہیں قصہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ قصاص
تسلسل نہ ٹوٹے کہ عدلے کا بدلہ ہوتا رہے تاکہ مسلسل قتل نہ ہو۔ قصاص کا لفظ پورے قرآن میں 4 مرتبہ۔ اچھا، واللہ عزیز ذو انتقام، انتقام کا لفظ، منتقمون تو بتایا نا 3 دفعہ، انتقام کا لفظ پورے قرآن میں 4 مرتبہ، قصاص بھی 4 مرتبہ، انتقام بھی 4 مرتبہ۔ اور میں کیسے سمجھاؤں لوگوں کو، شیعہ کا لفظ بھی پورے قرآن میں 4 ہی مرتبہ، 4 مرتبہ ہی شیعہ کا لفظ ہے۔ اور اب اگر سوچیں پڑھیں سیکھیں لوگ تو 4 ہی مرتبہ لفظ محمد ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات۔ قصاص و انتقام کا حق ان شیعوں کو ہے جو محمدی المذہب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت امیر مختار علیہ رحمت کے بارے میں جو مؤرخین نے لکھا، مثلا کسی نے لکھا کانا رجلاً شریفاً کریماً، شریف تھے، کریم تھے، شریف بھی تھے، سخی بھی تھے، صاحب کرم بھی تھے حضرت امیر مختار۔ کسی نے لکھا کانا متہجداً باللیل، کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کرتے تھے۔ کسی نے لکھا کانا قاریاً للقرآن، قاری قرآن تھے، صبح شام قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جب کبھی مختار کا نام آتا ہے تو ہمارے لوگ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو قتل بہت کرتے ہیں، جیسے چراغ بالی ہو گئے، یا ڈھرنالیا ہو گئے، یا سعادت خان ہو گئے۔ خدا نہ خواستہ وہ تو ولی اللہ تھے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ تو متہجد تھے، نمازی تھے، روزہ دار تھے، قاری قرآن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، زاہد تھے، سچے تھے۔ انہوں نے یہ جو انتقام لیا یہ امام حسین کی وجہ سے لیا ہے، اپنے لیے نہیں لیا۔ اگر اپنے لیے لیا ہوتا تو بہنوئی کو کیوں مارتے، بھانجے کو کیوں مارتے، رشتہ داروں کو کیوں مارتے؟ اپنے لیے نہیں لیا۔ دیکھیں نا، کانا انتقامہ للہ فی اللہ قربتاً الی اللہ، ان کا انتقام للہ تھا، فی اللہ تھا، قربتاً الی اللہ تھا۔ ان کا ایک انتقام، یہی وجہ ہے کہ جب اپروول لی ہے انہوں نے امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین ذو الصفانات راوی کربلا سجاد ساجد عابد امام سے تھرو محمد حنفیہ کے ذریعے جب ان تک پہنچ گیا ہے باقاعدہ کتابت والا کتبہ الینا، جب ان پر باقاعدہ ان کے لیے خط پہنچ گیا کہ آپ کے امام بھی انتقام پر راضی ہیں اور آپ کے امام علی کے بیٹے محمد حنفیہ بھی اس پر راضی ہیں، بنی ہاشم راضی ہیں، اہل بیت اس پر راضی ہیں کہ 6 سال بعد جو آپ انتقام کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت کہتے ہیں انا ابو اسحاق، میں ہوں ابو اسحاق، بسیفی یصلون اعداء آل محمد الی النار، مجھے اللہ عزت دے گا، میری تلوار کے ذریعے ہر دشمن اہل بیت کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ اور حضرت امام محمد باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تسب المختار فإنه قتلتنا، مختار کو برا بھلا نہ کہنا،
مختار نے ہمارے قاتلوں کو مارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وطلب ثارنا، اور مختار کو برا بھلا نہ کہنا، مختار نے ہمارا انتقام لیا ہے۔ دیکھیں آپ یہیں سے مختار کے انتقام کی اپروول کو سمجھ جائیں۔ آپ اپنے بزرگ کے پاس جائیں، گھر میں کوئی شکایت لگائے اور وہ آپ پر غصے میں ہو، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے کلچر، میرے ٹاؤن، میرے ویلیج، میرے سٹی، میرے ٹرائب، میری سراؤنڈنگ، میری لائف، میری بیک گراؤنڈ میں یہ چیز ٹھیک نہیں تھی۔ آپ اگرچہ اپنے طور پہ ٹھیک سمجھ رہے ہو، بزرگ کے ڈانٹنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آ کر بتائے اور بزرگ مسکرائے یا ہنسے یا خوش ہو، شاباش دے، اس بات کی دلیل ہے جو آپ نے کیا ہے وہ مقتضائے حال کے مطابق ہے۔ وہ امام سجاد جو 6 سال نہیں مسکرائے، وہ مسکرائے اسی لیے ہے کہ دستخط کر دے انتقام مختار پر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا سرکار کا مسکرانا، اسی لیے یہ عید نوہم انشاءاللہ جو آ رہی ہے، عید نوہم، یہ جو نویں کی عید ہے، سیٹرڈے کے دن ہے، پرسوں رات کو سمیلے شروع ہو جائے گی۔ جو سیٹرڈے کا دن ہے یہ عید نوہم یا عید زہرا یا جشن امیر مختار یا جشن تاج پوشی حجت ابن الحسن، ایک نام اس کا، یہ جو عید ہے نوہم کی، توجہ، عید زہرا کا ایک نام عید و تبسم سجاد۔ یہ 6 سال میں پہلا دن ہے بعد از شہادت کہ امام سجاد مسکرائے ہیں اور حکم دیا ہے باقاعدہ اپنے اہل خانہ کو کہ سوگ بڑھا دو۔ اسی تاسی میں ہم سوگ بڑھاتے ہیں 9 کو، ورنہ ہم سارا سال روتے رہتے، کیونکہ امام سجاد نے سوگ بڑھایا ہے اس دن۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ بس آج لباس بھی بدل دو، کالے لباس بھی بدل دو، آج سے غذا وغیرہ بھی۔ 5 سال تک سادات کے گھروں میں کسی نے دھواں اٹھتا نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا ہے تو اس دن دیکھا ہے جس دن ان ملائی کے سر امام سجاد کے سامنے آئے۔ تو آپ یہ ملاحظہ فرماتے چلیں، ائمہ اطہار نے تو باقاعدہ وزوجہ اراملنا، ہمارے لیے خوشیوں کا اگر سامان کیا ہے، ہمارے یتیموں کو اگر سہارا ملا ہے تو انتقام مختار سے ملا ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر کھانا پکنا شروع ہوا ہے تو امیر مختار کے انتقام سے شروع ہوا ہے۔ حضرت امیر مختار کا ایک لقب ہے، ایک تو اس دن بتایا تھا مسر آل محمد، آج ایک سن لیجئے، ناصر آل محمد۔ آل محمد انبیاء، امتوں اور امت رسول، حتی رسول خدا کے ناصر ہیں، جو کائنات کے ناصر ہیں، ان کے ناصر کا نام مختار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کائنات کے ناصر ہیں، ان کی نصرت کی ہے حضرت امیر مختار علیہ الرحمت نے۔ اس لیے بھی ہم زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مختار ہاشمی نہیں ہے، مختار قریشی نہیں ہے، مختار سادات میں سے نہیں ہے، امتی ہے، عام انسان ہے۔ کہاں پر پہنچا دیا مختار کے خلوص نے کہ بی بی فاطمہ ان کے لیے دعا کر رہی ہے، مولا علی کی روح پاک ان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ آج ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے، بہت سارے ہمارے دوست اب آپ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، حضور نے تو کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں، تو آج ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ حضور نے کیا کہا۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ آج میں یہ بھی بتا دوں حضور نے کیا کہا، تاکہ اہل سنت بھی آئندہ مختار نامہ میں آئے۔ وہ تو سنت رسول پہ چلتے ہیں نا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور سرکار واز دے رہے، تقریر فرما رہے، ایڈوائس دے رہے ہیں۔
سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ بھی یکونون کا بنی اسرائیل، میری امت کے لوگ بھی بنی اسرائیل کی طرح علی قسمین، دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے. مطیعین، ایک قسم ہوگی فرمان برداروں کی اور ایک قسم ہوگی نافرمانوں کی. میری امت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، فرمان بردار اور غیر نافرمان بردار. فرمایا جو نافرمان بردار ہوں گے ان کا اسٹیٹس ایسا ہی ہوگا جیسے معذبان بارگاہ عزتی کا بنی اسرائیل میں تھا. جیسے ان پہ عذاب آتے تھے ان پر بھی کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا. کیسے آئے گا؟ فرماتے ہیں یحییٰ ابن زکریا کے قتل کے بعد کس طرح انتقام لیا گیا تھا، ویسے ہی میری امت میں، توجہ، یہ جو میرا بیٹا حسین ہے یہ ذبح ہو جائے گا، یہ شہید ہو جائے گا، اور ایک جوان اٹھے گا جو اس میرے بیٹے کے قتل کا، شہادت کا انتقام لے گا. صحابہ کرام نے پوچھا من ہوگا، وہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ فتح، وہ شاب من بنی ثقیف و اسمہ مختار، بنی ثقیف قبیلے سے ہوگا اور اس کا نام مختار ہوگا. دیکھیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیشین گوئی آ گئی. آپ 1400 سال والی پیشین گوئی مان رہے ہیں. سیاتی علی الناس زمان دینہم دنانیرہم ونساؤہم قبلتہم لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کا دین ان کے دینار ہو جائیں گے، پیسہ ان کا دین ہو جائے گا، خواتین ان کا قبلہ ہو جائیں گی، عورتیں قبلہ ہو جائیں گی، اور اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کی صرف سطریں رہ جائیں گی. یہ آپ مان رہے ہیں، اور جو پہلی صدی ہجری میں آ رہی ہے تعبیر وہ نہیں مان رہے. وہ تو فرما رہے ہیں میرے بیٹے کا انتقام لے گا ہی وہ جس کا نام مختار ہوگا. دیکھیے ان کے جو دادا ہیں مسعود ثقفی، میں عرض کر چکا ہوں، وہ خود جنگوں میں بہت بڑے جری، بڑے بہادر تھے. ان کے والد ابو عبیدہ ثقفی خود بڑے جنگجو تھے. بلکہ یہ جو فارس فتح ہوا، آپ کو پتا ہے نا، کریڈٹ تو لے جاتے ہیں دوسرے لوگ، کریڈٹ دوسرے لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جب کبھی کوئی بہت بڑا آدمی پکڑا جائے جس نے بہت لوگ مارے ہوں تو وہاں پر بلاتے ہیں باقاعدہ کہ فلاں ایس پی صاحب آ جائیں، فلاں ایس پی صاحب آ جائیں. کریڈٹ کسی کو جاتا ہے، گولی کوئی چلاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ ملاحظہ فرما لیا نا آپ نے. اصل میں جو فارس فتح ہوا ہے، توجہ رہے، وہ مختار کے دادا، چچا اور بابا نے کیا ہے. کریڈٹ ان کو جا رہا ہے جو ثقیفائی شورا والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے. یہ قبیلہ بڑا باوفا تھا، یہ بڑا عاشق رسول قبیلہ تھا، عاشق اہل بیت تھے، محب اہل بیت تھے. ایک بتایا تھا آپ کو، ایک آج اور سن لیجئے. جو ان کے چچا تھے، نام بتا چکا ہوں، وہ مدائن کے بھی گورنر رہے. جی ہاں، مدائن کے گورنر بھی ان کے چچا رہے، اور ان کے والد مولا علی کے دور میں بھی سپہ سالار رہے جنگوں کے. چیف سپہ سالار تو مولا علی تھے، مگر ان کے اسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے. یہ بیک گراؤنڈ والے
شیعہ ہیں مومن ہیں، جیسے پرسوں عرض کیا تھا کہ فیملی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. انگریز اگر فیملی دیکھ کے بھرتی کرتے تھے تو حضور نے بغیر فیملی دیکھے نہیں پیشین گوئی کر دی. مولا علی نے ایسی پیشین گوئی نہیں کر دی. مولا علی کی بھی سن لیجئے، مولا علی کے پاس امیر مختار بیٹھے ہوئے ہیں، عہد طفولیت میں بچے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام بہت شفقت فرما رہے ہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ یہ کون ہے بچہ جس پر آپ اتنی شفقت فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہوا کیسن، یہ بہت سمجھدار ہے، جسے علی جیسا امام سمجھدار کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا سمجھے تو صحیح کہ مختار کیا ہے. کیس سمجھتے ہیں نا، کاف کش والی ہے، یاسین. میں دیکھ رہا تھا، آپ کو پتا ہے میں تو ایک طالب علم ہوں، ڈیلی آج بھی میں نیو جرسی میں مطالعہ کر رہا تھا. قاف دو نقطے کے ساتھ بھی لکھا ہے، وہ قاف جو قرآن والی ہے نا اس سے بھی لکھا ہے قیس، قاف یا پر شد، مگر میری تحقیق کے مطابق کاف کش والی ہے. کیس کا مطلب ہوتا ہے کیس، عربی میں کیس کہتے ہیں سمجھدار کو، زیرک کو، دانا کو، کلیور کو. جو ڈم نہ ہو اسے کیس کہتے ہیں، جسے کوئی ڈاج نہ دے سکے اسے کیس کہتے ہیں. یہ امام علی کی نظر میں، اسی لیے آپ نے پہلی تقریر میں یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا، بعض نے لکھا کہ یہ کیسانیہ فرقہ کے نعوذ باللہ یہ بانی ہے. کیسانیہ فرقہ کوئی نہیں ہے، وہ کیس سے ہی کیسانیہ بن گیا. کیسانیہ کا مطلب یہ جو سمجھدار ہو وہ کیسانیہ ہے. ہم سارے کیسانیہ ہیں، اس لیے کہ ہم سارے سمجھدار ہیں، ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. 1400 سال پلس سے محمد و آل محمد سے وفا کر رہے ہیں، کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکا. یہ ہے کیسانیہ، کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ ہے حضرت امیر مختار علیہ الرحمہ، جنہوں نے انتقام لیا ہے محمد و آل محمد کے بہاف پر امت والا. بس ایک سوال اور ایک جواب اور انشاءاللہ کل یہیں سے پھر حاضر خدمت ہوں گے. اچھا وہ یاد ہی نہیں رہا. اچھا ٹھیک ہے، بس کیا کریں، بس پریشر اتنا ہوتا ہے. بحث امروز ما راجع به امیر مختار بود و ما گفتیم که امیر مختار انتقام و قصاصی که گرفته طبق قرآن و حدیث است، طبق فرامین اهل بیت است. پیامبر اکرم نشاندهی کرده بود، فرموده بود، پیشینگویی کرده بود که یکی میاد که برای حسین من انتقام خواهد گرفت و او را امام علی گفت کیس. کیس یعنی زرنگ. ما شیعیان همه زرنگیم الحمدلله. از اوائل تا امروز هرچه مصیبت اومد، هرچه باد ما راه اهل بیت را ویل نکردیم. امیر مختار انتقام که گرفت از طرف امت بود، نه از طرف اهل بیت، چون از طرف اهل بیت امام زمان خواهد اومد و انشاءالله مجددا انتقام خون حسین را میگیرد. و ما عرض کردیم که در این مجالس چون راجع به مختار صحبت میکنیم، وفایی که مختار داشت، اخلاصی که مختار داشت، للہیتی که مختار داشت، فلاحیتی که مختار داشت، تقرب الہی کے مختار داشت، ما ہمیں باہم باید راہ مختار را ادامه بدیم، اگرچه ما بمونیم نمونیم نام محمد و آل محمد الى ابد الآباد بماند. مہربانی، شکریہ. بس عزیزان محترم، برادران و خواہران، مومنین و مومنات، وقت ہمارا تمام ہوا. آج ہم 3 چیزیں بیان کریں گے.
پہلی چیز مصیبت میں، مصائب میں، ایک تو ایام کریم اہل بیت معصوم قم گزرے ہیں۔ معصوم قم جس مسجد میں تشریف لائی تھی، اللہ نے مجھے عزت بخشی، اس مسجد میں میں نے سال ہا سال درس پڑھایا۔ اس کو کہتے ہیں بیت النور، اسی گھر میں بی بی ٹھہری تھی، موسیٰ بن خزرج کا گھر تھا، اب وہ بن گئی ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد بیت النور۔ اس مسجد میں، اس بیت النور میں شہزادی آئیں، بی بی کو زہر مل چکا تھا، بی بی شہید ہے، بی بی شہید، جیسا کہ ابھی اور عرض کروں گا، ایک اور ہستی ہیں، ان کا بھی آج اتفاق سے بروایت آج ایک اور ہستی کا بھی دن ہے، یہ بی بی بھی شہید ہے۔ ایرانیوں کی ایک رسم ہے کہ وہ ہمیشہ رحلت وفات کہہ دیتے ہیں، وفات پیغمبر، وفات مولا علی، وفات امام حسن، اصل میں یہ شہید ہے۔ ان کو زہر دیا گیا اور ان کے بھائی شہید کر دیے گئے۔ ان کے قافلے کے سارے افراد، 15 بھائیوں کی زیارت میں نے کی ہے جو بی بی کے ساتھ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ساوا میں، قم میں، سادات امام موسیٰ کاظم کی اولاد کی لاشیں وہاں بکھری پڑی تھی، بھائی سے بھی نہ مل سکی، مگر موسیٰ بن خزرج نے بڑا احترام کیا۔ میں ہمیشہ کہتا تھا، میرے استاد تھے قبلہ غلام نبی، بڑی ہستی تھے وہ، ہمارے سندرال میں پیش نواز تھے، میں نے قرآن انہی قبلہ کے پاس پڑھا، وہ فرماتے تھے، انہی کا یہ جملہ ہے، فرماتے تھے کہ بی بی تیری قسمت اچھی تھی، بھائی کو تو نہیں مل سکی، مگر بھائی کے چاہنے والوں نے کیا احترام کیا کہ جب موسیٰ بن خزرج آیا ہے نا، تو سب سرداروں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ پوچھا پٹیاں کیوں باندھ رکھی ہے؟ دائی نے پوچھا، کنیز نے، انہوں نے کہا کیونکہ فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، اس محمل پہ نظر نہ پڑ جائے جس پہ معصومہ قم بیٹھی ہے۔ اور کیا قسمت تھی بی بی زینب کی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ دوسرا ذکر جو آج کرنا ہے، آج یہ بھی شہادت ہے، اس بی بی کو بھی زہر دیا گیا، اس کا نام ہے فاطمہ بنت حزام کلابیہ ام البنین مادر عباس۔ آج بڑی مخصوصی ہے، اللہ آپ کو اجر دے، بڑی مخصوصی ہے آج، ایگزیکٹ آج شہادت کا دن ہے بی بی ام البنین کا۔ اللہ اکبر۔ کل جیسے تھا بی بی معصومہ قم کا، آج ہے مادر عباس کا۔ خدا کی قسم ایسی ماں نہیں دیکھی وفا کی ملکہ، عباس جیسا بیٹا نہیں دیکھا۔ کیا وفا تھی۔ سب سے پہلے بی بی نے اس دہلیز کا بوسہ لیا، یہ کہہ کر کہ اس پر رسول زادی کے قلم لگے، قدم سیدہ فاطمہ کے ہیں تو لب لگ جائیں میرے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بی بی ہے جو بعد واقعہ کربلا جہاں دفن ہے یہاں آ جاتی، 4 چھوٹی چھوٹی قبریں مٹی کی بناتی، لکھتی ھذا قبر العباس، ھذا قبر عبداللہ، ھذا قبر عثمان، ھذا قبر جعفر۔ 4 بیٹے تھے بی بی کے، چاروں شہید ہو گئے تھے۔ ایک تو بی بی کہتی لا تقولوا انا ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہو۔ اور وہاں آ کے جب 4 قبریں بنا لیتی نا، تو 4 کی مٹی کو پھر جمع کر کے ایک بڑی ساری قبر بناتی اور کہتی میرے بچوں تمہیں نہیں روؤں گی، اس غریب کو روؤں گی جس کی رونے والی ماں زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آج میں امیر مختار کی جو روایات سوچ کے آیا تھا وہاں تک نہیں جاتا، 2 جملے اسی بی بی کے سن لیجئے۔ جب قافلہ پہنچا ہے نا واپس، تو بشیر نے آواز دی کہ کربلا والے آ گئے۔ بشیر کے جملے ہیں، سب سے پہلا ریئیکشن اس دراز قامت بی بی پہ ہوا،
جو تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے گھوڑے کے قریب آئی اور مجھ سے کہتی ہے تو نے کہا شیخ حسین مارے گئے، اتنا بتا جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں گیا تھا؟ بی بی کو اتنا مان تھا عباس پہ. اور پھر پوچھا کہ تو نے کہا کچھ سادات آ گئے، میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے، 17 محرم کو خبر مدینہ میں پہنچ گئی تھی. 17 کو جب 17 کو خبر پہنچی مدینہ میں تو مدینہ کے امام جمعہ نے، مسجد نبوی کے امام جمعہ نے خطبہ جمعہ میں کہا الا قد قتل الحسین ابن علی بارض کربلا، کربلا کی سرزمین میں حسین ابن علی مارے گئے. وہ جو علی کی بیوہ بیوگی کے بعد گھر سے نہیں نکلی تھی، وہ علی کے بیٹے کے قتل کا سن کر، فاطمہ کے لال کے قتل کا سن کر گھر میں بیٹھ نہ سکی، برقع اوڑھا اور صبر بھی نہ کیا کہ جمعے کا خطبہ ختم ہو. خدا کی قسم یہی روایت ہے، انٹرپٹ کر کے کہتی ہے بی بی خطیب تو نے کہا حسین مارے گئے، اس وقت عباس زندہ تھا؟ کیونکہ بی بی کو یقین تھا کہ کسی میں بجال لے میرے حسین. آخری جملہ آج کی حد تک. اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا مقبول مجلس ہے ماشاءاللہ. اللہ ہمارے عمران میاں کے رزق و مال میں بھی برکت دے. بہت سارے میرے بھائیوں نے، بچوں نے، بیویوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے لیے نام بنام دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شفائے کلی مرحمت فرمائے. بس عزیزو آخری جملہ جب اس نے پوچھا نا بی بی نے بشیر سے یہ بتا کون آیا ہے اور کون نہیں آیا، تو بشیر سر جھکا کے رونے لگا. اس نے کہا مجھ میں ہمت نہیں بی بی، مجھے نہیں پتا تیرا کیا تعلق ہے حسین سے، میں نہیں بتا سکتا کون آیا ہے کون. وہ جا وہ ایک بیمار بیٹھا ہے کرسی پہ وہ خیموں کے باہر، اس سے پوچھ کون آیا ہے. بی بی جلدی جلدی وہاں پہنچی. بی بی کیا دیکھتی ہے؟ سفید ریش والا، کمر جھکی والا، ہاتھوں میں راشے والا، گردن میں راشے والا ایک ضعیف بیٹھا ہے. بی بی کہتی ہے ضعیف میرا راستہ چھوڑ دے. وہ اتنا کمزور تھا، اس نے اٹھنے کی کوشش تو کی مگر جلدی اٹھ نہ سکا. بی بی لہجہ بدل کے کہتی ہے تجھے عباس کی ماں کہہ رہی ہے. پھر بی بی نے سمجھا شاید نہیں اٹھتا، کہا علی کی بیوہ کہتی ہے. وہ نہ اٹھنے والا تھراتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اٹھا اور اس نے کہا دادی اماں میرا سلام. کہا تو کون مجھے دادی کہنے والا؟ کہا پہچان دادی اماں میں زین العابدین. بیٹے یہ حالت ہو گئی، دادی اماں ہمیں کربلا کھا گئی، رہتی سہتی قصر کوفہ و شام نے نکال دی. بی بی کہتی ہے امام کو یاد آ گیا، وقت آخر چچا نے بابا کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ جب زین العابدین جائیں نا واپس قیدے نبھا کے میری اماں کو سلام کہے. وصیت تو واجب ہوتی ہے نا، اور کہے اماں تیرے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے کربلا میں پورا کر دیا. سلام کہا، جواب سلام دیا. کہا چچا غازی نے وفا کی، شجاعت کی انتہا کر دی دادی اماں. بی بی کا جملہ سنے. بی بی کہتی ہے شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، میں تو اپنے ترکے کا پوچھنے آئی ہوں. میرا حسین بڑا بہادر تھا، میرا حسین وقت آخر کیسے لڑا، عابد بیمار سے رہا نہ گیا. کہا دادی اماں آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑی. بی بی زینب جو مٹی پہ بیٹھی تھی دیکھتی ہے کہ اماں نے رخ کیا نجف کا. نجف کے والی جب زینب رکابیں پکڑتی رہی تیرا غازی کہاں گیا تھا؟ زینب اٹھ کے کھڑی ہوئی. اماں میرے بابا کو میرے بھائی وفادار کا گلہ نہ دے، میں نے تو شمر سے شام کے راستے میں سنا. شمر کہتا تھا جب میں نے حسین کے سر میں زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور ریگے صحرا کی طرف کٹا ہوا سر بھیجا تو 3 مرتبہ آواز آئی سر حسین سے عباس عباس عباس. ماتم حسین